है जब है फिजा मदीने में, तजल्ली होती है जब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। सरवरी सिलसिले के रूहानी पेशवा सखी सुल्तान बाबा जानी की हिदायत पर 100 से ज़ायद टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन, पका हुआ खाना और इमदादी सामान की तकसीम कर रही हैं। हैदराबाद की टीम में खलीफा बाबा जानी मोहम्मद आतिफ सरवरी की क़यादत में 100 से ज़ायद लोग इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं। मज़कूरा इमदादी काम जामशोरो, कोटरी, खैरपुर नाथन शाह, दादू, शहदाद कोट, मेहड़, सांगड़, सकरंड, जैकबाबाद, कंधकोट, जूही, झुड्डो, दम्बालो, टंडो गुलाम अली, मटियारी समेत मुतादिद इलाकों में जारी व सारी हैं। मुसलसल 24 रोज़ से बाबा जानी सरकार की टीमें सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हैं। ला इलाहा आलमीन, जो कुन फयाकून का मालिक है, जो कुल कुदरत का मालिक है, कुल अज़मतों, रिफ़तों, बुलंदियों, पाकीज़गी का बादशाह है, जो मंज़र आम पर सिर्फ इसलिए आया कि वो चाहा जाए, उससे मोहब्बत की जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने बेतरबे मखलूक खुदा को पैदा किया और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को पैदा किया। हमने देखा कि जब जब इंसानों ने हुकूमतुली की तो परवरदिगार आलम ने इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया, और जब जब अल्लाह के भेजे हुए बंदों की पासदारी की गई, अल्लाह के पैगाम को याद किया गया, अल्लाह की हम्दो सना हुई, अल्लाह की बंदगी हुई, लोगों ने अल्लाह को सजदे किए, लोगों ने अल्लाह के सामने झुक गए, तो परवरदिगार आलम ने उन पर इनाम व इकराम की बरसात की। ये मुल्क 50 लाख जानों का एक नजराना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना। हकीकत राज ये है कि इंसानी और कौमें जितनी भी बिगड़ जाएं तो इन्हें राह रास्त पर लाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस तमाम अक़वाम पर अपना एहसान फरमाया, अपनी पहचान फरमाई, अपना इरफान दिया, फिर हमें पाकिस्तान दिया। इसके लिए 50 लाख जानों की कुर्बानी हमारे आबा ने पेश की। आपने देखा कि जब लोग अल्लाह से डरते थे, खौफ रखते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बहामी अखुवत भाईचारा रखते थे, एक दूसरे का लिहाज करते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे, तो आपने देखा कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को परवान चढ़ाया। हमने सिर्फ अपनी ही आबियारी नहीं की बल्कि हमने बहुत सारी कौमों को खड़ा किया है। लेकिन आज हमारी बदनसीबी कि जब हमने नबी के पैगाम को बुलाया तो नतीजा आज हम बहुत भयानक और हौलनाक और खौफनाक देख रहे हैं। ये ऐसी खौफनाक मार है जिससे हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई, और आज हम देखते हैं कि हमारा मौशी निज़ाम जो है वो बिखर रहा है बड़ी तेज़ी से, और वो लोग जो सतही लोग हैं जो आखिरी दर्जे में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आज हम देखते हैं वो भूखे मर गए हैं। पाकिस्तान की पहले मिसाल दी जाती थी कि अगर कहीं इस्लाम है तो वो पाकिस्तान है, और आज हमारी बड़ी बदनसीबी है कि अगर आज इस्लाम कहीं नहीं है तो वो पाकिस्तान है। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, हौलनाक नताइज पैदा हो रहे हैं। कहीं ज़लज़ले आ जाते हैं, कभी हम खड़े नहीं होने पाते तो ये सैलाब हमें घेरे में ले लेता है। और आज ये जो सैलाब देखा है ये तो बहुत ही खौफनाक हौलनाक है, जिसने हमें सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। बलूचिस्तान से लेकर तमाम इंटीरियर सिंध वगैरह पानी में डूब चुका है, बड़ी बर्बादी है। बड़ी जनूबी पंजाब का भी बड़ा बेशतर हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया। और हम देखते हैं कि बड़ी बेहिस्सी का मुजाहरा सामने आया हुआ है। ना सिर्फ इंसान की मदद नहीं कर रहा बल्कि हम हुकूमतों को भी बड़ा ही हकीकत से दूर देख रहे हैं। आज बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर प्यारे नबी आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जिनके ज़रिए आपने गुलामाना निज़ाम को मिटा डाला, जिनके ज़रिए आपने पूरी दुनिया में सती होती हुई औरत को बचा लिया, और आपकी हकीमाना हिकमत अमली से गाड़ी हुई बच्ची बचा ली गई। हम बेरहम हो चुके थे, लेकिन आपकी तालीमात ने हमें बचाया और हम पर अपनी रहमत का साया अल्लाह ने डाला। और लेकिन बदनसीबी के जैसे जैसे हम अल्लाह की बातों से दूर होते जा रहे हैं, हमारी मुसीबतें परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सैलाब का मंजर बड़ा भयानक और हौलनाक है। हमने जनूबी पंजाब से जो ये काम शुरू किया था, बहुत बड़ा सामान लेके निकले,
لیکن راستوں کی ٹوٹ پھوٹ اور بے تحاشا پانی کی ہمیں قوم نوح یاد آ گئی کہ اللہ کے پاس اتنا پانی ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے اتنا آ گیا. تو وہ اتنی قدرت کا مالک ہے, اتنی بڑی طاقت اور عظمت کا مالک ہے جسے ہم نعوذ باللہ بھلائے بیٹھے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اپنی ذات کے لیے. ولا ذکر اللہ اکبر, کہ میرے ذکر سے بڑھ کر وہ کیا ہو سکتا ہے. اور ہر ذکر کے کرنے پر قدرت انسانوں کو بلند کرتی ہے, عزت بخشتی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس قوم کو بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے, کلمہ دیا جائے, درود دیا جائے, استغفار دیا جائے, سورہ اخلاص دیا جائے. حقیقت راز یہ ہے کہ کلمے کے اوپر کوئی ذکر موجود نہیں, درود پاک کے بغیر زندگی نہیں. استغفار کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اور سورہ اخلاص ہمیں بلند ترین درجوں تک پہنچا دینے والی حقیقت ہے. ہم نے 23 برسوں میں دیکھا کہ جن لوگوں نے یہ ذکر فکر کیا, گناہوں سے بچے, ان کی زندگییں پروردگار نے بدل ڈالیں, ان پر رحم اور کرم ہوا. بہرحال ایک بہت بڑا نظام لے کے ہم یہاں آئے ہیں, اور اس کی تقسیم کا کام بھی ہے. ہمیں جیسے یہ ڈیزاسٹر اور بربادی شروع ہوئی, ہم نے اپنی 100 ٹیمیں سندھ میں کھڑی کر دیں, جو لوگوں کو شروع میں ابتدائی طور پر کھانا پکا کے دیتے تھے. 2-2 ہزار بندوں کو ہم نے ایک مقام پر کھانا دیا, اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہے ان لوگوں کی طرف سے, جس کی وجہ سے آج ہم توبہ و بربادی میں چلے گئے ہیں. تو بڑا اچھا ہے, کبھی ٹرالہ ہمارا پہنچنے والا ہے, اس میں بے تحاشا سامان موجود ہے. انشاءاللہ یہاں بھی آج رات ہم پلاننگ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ربیع الاول کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے. خدا کی بڑی قدرت اور عظمت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مارنے کی بجائے ہمیں رحمت للعالمین عطا کی اس مہینے میں, اور خدا کی قدرت کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اقوام اور اس بدو قوم کو ایک لڑی میں پرویا, اس کی مثال نہیں ملتی ہے. ہاں, آپ حقیقت میں اللہ کی زمین پر پہچان ہیں, آپ رحمت ہی رحمت ہیں. ہاں, اور ہم آج بڑی بدنصیبی زحمت ہی زحمت بن گئے ہیں. ہم سب کو بڑا غور و فکر کرنا ہے اس بات پر کہ ہم اپنی ذات میں تبدیلی لائیں, اور اس ڈگر پر اور اس لائن پر اپنے آپ کو لے کر آئیں جو پیارے نبی, ہمارے نبی اور سب کے نبی ہمیں کر کے دکھا گئے ہیں. ہاں, آپ نے بتایا کہ یہ چغل خوریاں, بہتان بازیاں, تجسس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں پروردگار صدق کو, اخلاص کو پسند کرتے ہیں, خشوع کو پسند کرتے ہیں, خضوع کو پسند کرتے ہیں, داد رسی کو پسند کرتے ہیں, لحاظ کو پسند کرتے ہیں, احساس کو پسند کرتے ہیں, جھوٹ نہ بولنے والے کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنی رحمت کا سایہ کرے. یہ ایک عظیم قوم تھی, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک بار پھر کھڑا کرے گا. ہاں, سب لوگ اللہ کا ذکر کرو, یہ ذکر الہی اور 5 وقت کی نماز پڑھی جائے, اور گناہوں سے بچا جائے, اور مال حرام سے بچا جائے. ہاں, امانت کو امانت سمجھا جائے, بے ایمانی نہ کی جائے. تو آپ دیکھ لینا آج بھی اگر کوئی اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر چلے گا تو ضرور خیر اور فیض حاصل کرے گا. سخی سلطان بابری سرکار اللہ علیہ نشانی والے کرام والے سروری سلسلہ کے روحانی پیشوا ہمارے پیر و مرشد. جب یہ فلڈ آیا تو بابا جی سرکار نے ہم سے پوچھا, بیٹا کیا کرو؟ میں کہا بابا جی سرکار آپ کا جو حکم, کیونکہ ہم اپنے پیر و مرشد کے انتہائی تابعدار ہیں اور ان کے لیے ہماری جان تک حاضر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ نبی کا پیار سکھایا, ایمان بتایا, ایمان کیا ہوتا ہے, کلمہ جاری کیا, ذکر جاری کیا, ذکر جاری کرنے والا بنایا, نمازیں پڑھنے والا بنایا, قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا, قرآن سکھانے والا بنایا. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا درد دل پیدا کیا. آپ بڑے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد رکھتے ہیں. 23 سال سے آپ مسلسل خلق خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج فلڈ آ گیا تو کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے کام کے لیے. بابا جی سرکار پچھلے 23 سال سے مسلسل لوگوں کی خلق خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور جب آپ نے دیکھا فلڈ آ گیا ہے, ملک ایسے امتحان سے گزر رہا ہے, آپ نے اپنی 100 سے اوپر ٹیمیں فوراً ایکٹیو کر دیں ملک بھر میں, اور جہاں جہاں متاثرین موجود ہیں ان کو پکا ہوا کھانا اور راشن کی تقسیم کی جائے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. ہم جہاں جہاں گئے بہت سی جگہوں پہ پانی کھڑا تھا, مچھر تھے, پتہ نہیں کیا کچھ تھا, اور جعلی لوگ بھی بیچ میں تھے, ان سے بھی نمٹنا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کسان لوٹ مار چل رہی, تو دن رات بڑی محنتیں ہوئی ہیں. اور بابا جی سرکار ہمیں مالی امداد بھیجتے رہے. ہم یہاں کی منڈیوں سے اجناس خرید کے مختلف شہروں میں یہاں پر تقسیم کرتے رہے.
اور ساتھ ساتھ جو اولین ترجیح تھی بابی سرکار کی کہ سب کو اللہ کا ذکر و فکر جاری کیا جائے تاکہ رب راضی ہو، دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے۔ آج جو نقصان میں ہم لوگ، یہی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، جو اس تباہی تک ہم لوگ پہنچے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بابی سرکار کا حکم یہی ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، اس کے احکامات کو مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، اور بہت جلد ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ وہی ہے، وہی مالک کل ہے، وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، وہی یہ سارے سسٹم چلانے والا ہے۔ تو اولین ترجیح جو ہے ہماری یہی کہ رب راضی ہو، ساتھ ساتھ پھر ہم نے راشن بھی کیا۔ راشن تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہ ذکر اذکار کریں گے تو رحمت اور برکتوں کے دروازے آپ کے کھل جائیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہمارے پیر و مرشد ایسے وقت کے اندر کہ دنیا لاہور سے حیدرآباد آنے میں ڈر رہی ہے، آپ لاہور سے نکل پڑے۔ ہمیں اب اندازہ ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں تھے، کتنا درد تھا آپ کو، کہ آپ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح میں پہنچ جاؤں، اور یہی ہوا۔ آپ نے راستوں کی پرواہ نہیں کی اور وہاں سے نکل آئے، راجن پور وغیرہ، شداد گوڑ، نوشہر و فیروز کنڈیارو وغیرہ، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ رستوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ تکلیف و مشقتیں اٹھاتے ہوئے کئی دن میں یہاں پہ پہنچے، اور ٹرالا آپ کے ساتھ تھا، بڑی تعداد میں سامان، راشن، آٹا، چینی، کپڑے، جوتے، چپلیں، چائے کی پتی، خشک دودھ، بنے ہوئے چنے وغیرہ، یہ 25 کلو کے تھیلے بابا جی سرکار نے ایک ایک بندے کو دیا، مچھردانیاں، خیمے وغیرہ، یہ سارے یہاں تک حیدرآباد پہنچے۔ ابھی ایک اور تھوڑی دیر میں ایک بڑا ٹرالا ہمارا آنے والا ہے جس میں کروڑوں کا سامان ہے اس کے اوپر، اگر آپ لوگ موجود ہو تو اس کی ہم مووی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی سلسلے میں آیا ہے، مسلسل ہمیں کولیں آ رہی ہیں، انہیں سب بابا جی سرکار ہر طرف یہ شور مچا ہوا ہے۔ وجہ یہ حیدرآباد تو یہ سینٹر بن گیا، آپ جائیں جامشور و کوٹی سائڈ پہ تو ساری دنیا وہیں آ رہی ہے، چاہے وہ جڈو ہو، چاہے وہ خیرپور ناتن شاہ ہو، چاہے سکنڈ ہو، مہر ہو، اور بھی بہت سے علاقے ہیں، جگہ جگہ سے ہزاروں بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اب جو وہ لوگ ریٹرن ہو رہے ہیں لیکن اللہ کا ذکر و فکر ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایک جو بہت بڑا چیلنج اس سائڈ پہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو گندا پانی پینے کو مل رہا تھا، راشن کی تقسیم ہوئی تو اب ان کے ساتھ دوسری وبائی امراض پھوٹ پڑے، موشن وغیرہ اس طرح کے جو معاملات تھے۔ تو پھر بابا جانی کے حکم کے اوپر ہزاروں لیٹر کی تعداد میں پانی روزانہ کی بنیاد پہ ان کو تقسیم کیا گیا۔ جہاں جہاں اسکولوں میں کیمپ لگے ہوئے تھے، تمام ٹیچر حضرات، پی ٹی اے کی تنظیمیں، وکلا حضرت، ایڈوکیٹ نثار چانڈی وغیرہ، ان سب کی تنظیمیں ہمیں اچھی طرح پہچان گئی، اور روزانہ ہمارے پاس ان کے فون آ رہے ہوتے ہیں، حضرت یہاں پہ اس ٹائم یہ متاثر بھوکے بیٹھے، آپ ان کا خیال کریں، ہمیں مدد نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ وزٹ بھی کریں گے ان علاقوں میں، صرف آپ اتنا پوچھ دیں کہ بابا جی سرکار تو ہر کوئی بولے گا جی انہوں نے بڑا خیال رکھا۔ ابھی بھی ان کے مسلسل کال آ رہا ہے، ابھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سامان آ رہا ہے جو ابھی سرکار ساتھ تقسیم بھی کرتے ہوئے، اور ریکارڈ ٹرالا یہاں پہنچ رہا ہے۔ تو مسلسل مجھے کالیں آ رہی ہیں، تو اور اس طریقے سے ہم سب کو دے رہے ہیں، بڑے منظم طریقے سے ذکر بھی کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کے لسٹ میں نام بھی لکھے ہوئے ہم نے شناختی کارڈ کے ساتھ کہ کون سے ایریا کا کون سا بندہ ہے، یہ واقعی اصل متاثرین ہے بھی یا نہیں ہے، اور ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اصل بات جو ذکر جاری کرنے والی ہے، بابی سرکار چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان واحد ہمارا اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلمے کے نام پہ یہ ملک تو لیا لیکن کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم مسلسل تکلیفوں میں، اور دنیا بھر کی کفرانہ قوتیں یہ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اور ابھی سے نہیں، میں تو میں پیشے سے خود سینئر سسٹم اینالسٹ ہوں، میرا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے، انٹرنیشنل جاب ایکسپیرینس ہے میرا۔ تو میں شروع سے دیکھتا ہے بابی سرکار ہمیشہ لوگوں میں جو راج مساج جیسی تنظیمیں تھیں، لوگوں میں انتشار پیدا کرنا، فوج کے خلاف یا کچھ، اور بابا ہمیشہ فوج کے لیے ہمارے بچے ہیں، سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ آپ ہمیشہ درس اور اخوت کا جو ہے درس دیتے رہے، اخوت بھائی چارے کا درس دیتے رہے بابی سرکار۔ تو بہت بڑا رول ہے، خالی یہی نہیں کہ یہ صرف ذکر جاری کرنا، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہر جمعے کو بابا کی محفلیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 5000 سے اوپر بچیوں کی بابا سرکار نے شادیاں کی، ان کو جہیز دیے جاتے ہیں بچیوں کو۔ میڈیکل کیمپ لگتے ہیں مسجد تقویٰ میں، آپ مسجد تقویٰ دیکھیں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی بھی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ فری آف کاسٹ لوگوں کو، جو سروری ہیں ہمارے ذکر و فکر والے، فری آف کاسٹ ان کو لون دیے جاتے ہیں مسجد کے، وہاں پہ پوری انتظامیہ دی جاتی ہے، بڑے بڑے کچن ہیں ہمارے، ان کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ایسے مہنگے دور میں جو آج کی شادی 50 لاکھ پہ بیٹھتی ہے، وہاں بندہ چند دیگوں کے، چند کھانے کی دیگوں میں فارغ ہو جاتا ہے، وہ بھی بابا جی سرکار کی طرف سے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے اصل دین کی طرف ہمیں لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے
جو 2,000 کلمہ نہ پڑھتا ہو سورہ اخلاص، یہ تو میں نے بیسک ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ بابا جی سرکار کی پیشانی پہ آپ دیکھیے اللہ محمد کے نام چلتے ہیں، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوتے ہیں، جن میں بابا جی سرکار خود نظر آتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی پبلک بیٹھی ہے، یہی نہیں دنیا بھر میں بابا جی سرکار کے لاکھوں مرید ہیں، آن لائن آپ کی محفلیں ہوتی ہیں، میدانوں میں آپ کے اللہ کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے بابا جی سرکار کو دنیا کہتی ہے کہ ذکر کے بادشاہ ہیں۔ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو نئی زندگیاں ملتی ہیں، لکھے ہوئے آپریشن کینسل ہوئے فی سبیل اللہ۔ بابا جی سرکار کی چاہت یہ کہ ہر بندہ اللہ کا ذکر کرے، ہر بندے کے منہ پہ لا الہ الا اللہ ہو، اور جس کے منہ پہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا دل بھی صاف ہوگا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صاف ہو جائے تو تمہارا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے۔ تو یہ وہی فارمولہ ہے جو دربار رسالت سے بابا جی سرکار کو ملا، اور آپ دن رات محنت مشقت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کا جوان اس طرح کام نہیں کرتا۔ بابا جی سرکار کی جو عمر ہو گئی ہے آج 60 کے قریب اوپر ہو گئی بابا کی عمر، لیکن آج بھی وہ بالکل ایک ینگ جو نوجوان سے بھی زیادہ ہمت اٹھا کر کام میں لگے۔ ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پیر و مرشد کے اوپر، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو جائیں، جہاں پیشانی پہ اللہ محمد کے نام ہو جائیں، جہاں صحابہ کرام دیدار کرا کے جا رہے ہیں، جہاں بزرگان دین آ کے اپنے دیدار کرا کے جا رہے ہیں۔ یہ دیوار پہ دیکھیں اللہ ابھر کے آیا ہوا ہے یہاں پہ، اگر وہ والی لائٹ آن کریں گے لکھے گا یہاں پر، تو یہاں پہ کرامتوں کے انبار ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سب کو یہ دعوت دوں گا، ہم بھی یہاں جو لوگ سیلاب سے بچ گئے وہ ذکر و فکر کو پکڑیں تاکہ ان کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوں۔